बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर हम बात करें तो उसमें से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। कहीं पर PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की शमूलियत का मामला हो, या फिर आइंदा की सियासत कैसी होगी और अपोजिशन और ख़ुसूसी तौर पर PMLN क्या सोच रही है, उस पर शहबाज शरीफ साहब का कल जो मौक़िफ़ हमारे सामने आया, जिसमें वो एक रिकन्सिलिएशन की बात करते दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने जिक्र किया है कि अमरानी मुआहिदा जो है वो होना चाहिए, और नवाज शरीफ को भी जो है वो अगर उनको मनाना पड़ा, उनके पाँव पकड़ने पड़े तो वो उनको मनाएंगे, और उनको पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ साहब इस पर मान जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं वो एक अलग बात है कि उनकी इनकॉम्पिटेंस का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि नाअहल हैं, इन हुक्मरानों का यहाँ होना मुल्क के लिए सही नहीं है। लेकिन कहीं पर भी वो लाइन इख्तियार नहीं की जो कि माजी में अपोजिशन की तरफ से और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से हमने देखी थी कि इनको निकाल बाहर करना चाहिए और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, जो कि बाद में मरियम साहिबा का भी बयान तब्दील हो गया था, ये कहते हुए कि वो चाहती हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अंदरूनी सियासत क्या चल रही है और पीपल्स पार्टी की वापसी होती है नहीं होती PDM के प्लेटफॉर्म पे, इन तमाम चीज़ों पे तो बात करेंगे ही। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम शुरू करेंगे मईशत के हवाले से, क्योंकि अभी जो GDP ग्रोथ के हवाले से आदादो शुमार आए कि 3.94% तक पहुंच चुकी है, तकरीबन 4% वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कामयाबी जो है वो करार दिया। और साथ ही साथ एक और दावा भी सामने आया है, और वो ये है असद उमर साहब की तरफ से भी और हुकूमती दीगर लोगों की तरफ से भी कि 2022 में फिस्कल ईयर 2022 में 4.8% तक GDP ग्रोथ जो है वो चली जाएगी, और इसके बाद वो कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत की टर्म मुकम्मल होगी तो 5% से भी ज़्यादा ये बढ़ जाएगी। तो इन्हीं आदादो शुमार के हवाले से सबसे पहले तो बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, ज़रा प्लीज़ वो सुना दीजिए। आज उन्होंने मुखालिफिन के हवाले से क्या कहा है कि उनको क्यों मईशत के आदादो शुमार बेहतर होने पर हैरत हो रही है, सुनाइएगा। और आज अल्लाह का करम है कि हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नजर आई है। क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे, वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं, ये 4% ग्रोथ रेट ही नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं, हम न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। इंशाअल्लाह ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है, मुल्क अब उस रास्ते पर निकल गया है। तो इसी पर बात करते हैं। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करवा दूं, मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN के, आपका भी बेहद शुक्रिया। अगर आप लोग इजाज़त दे तो मैं अकील करीम डैडी साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, रिनाउंड बिजनेसमैन है। बहुत शुक्रिया डैडी साहब आपका। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस पे चलें, पॉलिटिकली तो ऑब्वियसली इख्तलाफ है, दो राय सामने आती ही रहेगी। कहीं से ये कहा जाता है कि हुकूमती आदादो शुमार जो है वो गलत हैं, लेकिन आपका जो मौक़िफ़ है आदादो शुमार के सही होने पर या ग्रोथ इकॉनमी में होने पर, आप अगर ये मैं आपसे जान सकूं कि वो आखिर कौन सी वजूहात हैं, वो मुहर्रिकात क्या थे, वो कौन सी ऐसी हुकूमत की पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से ये ग्रोथ रेट जो है वो बेहतर होना शुरू हुआ है? देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी होगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं कोशिश करूंगा सारी बातें आपको बताऊं। देखिए, इस गवर्नमेंट ने आते ही मुश्किलात फेस की और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इक़दाम किए। उन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट को आपकी कम करने की कोशिश की और लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया। उसकी वजह से उनको फॉर द टाइम बीइंग मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ भी जाना पड़ा ताकि लोगों की स्पेंडिंग कम हो, और उन्होंने वो सारे मसाइल जो थे वो बहुत खुश असलूबी से हल किए। इसके बाद आप उठा के देखें कि जैसे ही इनको मौका मिला उन्होंने उस टाइटनिंग से बाहर निकलना शुरू किया। उसकी वजह से आपकी लोकल इंडस्ट्री ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से आपका जो इंपोर्ट का बिल नीचे आया, आपकी एक्सपोर्ट में बेहतरी आई, आपका जो एक्सपोर्ट के अलावा जो IT की एक्सपोर्ट तो जस्ट डबल हो गई। और ये क्यों हुई, उसकी भी वजूहत है। उसकी वजूहत ये है कि जो रुपी आपने पहले जो कि काफी ओवर वैल्यू था,
उस रुपी को उन्होंने अंडर वैल्यू किया, उसकी वजह से आपको डिवैल्यूएशन करनी पड़ी। उस डिवैल्यूएशन के बाद आपने देखा कि आपका रुपी रीवैल्यू हुआ। अब आप उठा के देखें कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया, ऑटो सेल आपकी बढ़ गई, आपकी सीमेंट की सेल बढ़ी है, आपकी स्टील की सेल बढ़ी है। तो ये लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये तो हमने सुना है कि ये अपने नंबर कम दिखाते हैं, ये कभी भी अपने नंबर ज्यादा नहीं दिखाते, क्योंकि अगर ये ज्यादा दिखाते तो उनको टैक्स ज्यादा पड़ जाएगा। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ये गलत नंबर हो सके। जो लोग कहते हैं, तो आपका मानना ये है कि ये 3.94% से भी ज्यादा हो सकता है ये जीडीपी? बिल्कुल यही कह रहा हूं कि ये नंबर आपका क्लोज हम करेंगे, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.8 पे है, जो गवर्नमेंट ने फिगर दिया वो बराबर कह रहे हैं। लेकिन हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हम समझते हैं कि 9.3 गवर्नमेंट ने बताया, हम समझते हैं 9.3 से काफी ज्यादा है। और अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.6 और 4.7 पे इस साल चली जाएगी। और सबसे जो बड़ी बात है कि आप ये देखें कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आपके मुल्क में ये सारी चीजें जो पहले कभी हमने नहीं देखी थी, आपने हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, पहले ये नहीं था। हाउसिंग सेक्टर में मॉर्गेजेस कभी कोई बैंक नहीं देता था, अब वो स्टार्ट कर चुके हैं, लोगों के घरों पे जाते हैं कि भाई आए हमसे मॉर्गेजेस ले। तो ये बड़ा चेंज देखने को मिला है, पहले बैंकर लेंडिंग आसानी से नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, इसको हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं, ये अवामिल जो हैं वो इकट्ठे हुए। एक और चीज बताइएगा कि जो अभी फिस्कल ईयर 2022 के लिए एक टारगेट बताया जा रहा है जीडीपी ग्रोथ का 4.8%, और इस हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पे कहा जाता है कि 5% से भी कहीं ज्यादा, ये जो हुकूमत के लोग दावा कर रहे हैं, ये कितना रियलिस्टिक टारगेट है? मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये फिगर हम एक्सीड करेंगे, 6.5 अचीव करेंगे। उसकी वजूहात है, अच्छा, जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें एक्सपेंशन हो रही है, इतनी बड़ी एग्रीकल्चर में 51% आपने यूरिया एक्सेस बेची है, वहां से भी आपको ग्रोथ मिलेगी। फिर आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़े एक्सपेंशन में जा चुकी है, लोगों ने 500 अरब रुपए तो सिर्फ स्टेट बैंक से फैसिलिटीज अवेल किए कि एक्सपेंशन के लिए। मैं समझता हूँ कैसर शेख साहब हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इनके बेटे का इंतकाल का, अभी मुझे पता चला। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वो एक अच्छे समझदार बिल्कुल, हमें भी अभी पता चला कैसर शेख साहब से हमारी तरफ से ताज़ियत उनके बेटे के इंतकाल पे, हमें भी अभी प्रोग्राम से पहले ही पता चला है। अगर आप इजाजत दें तो कैसर शेख साहब का भी कमेंट इसी पे जरा शामिल कर लें। जी कैसर शेख साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने, तमाम लोगों ने ना जिन हमदर्दी का जो मेरे साथ इज़हार किया और मेरे दुख में शिरकत की। अचानक मेरा बेटा जो कि टेप्टा का टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग का 3-4 साल चेयरमैन रहा पंजाब का, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का भी यंगेस्ट प्रेसिडेंट था। अब बात ये कर देखें ना, अकील करीम लेडी साहब हमारे दोस्त भी हैं और कोलीग है हमारे कराची में, मेरा भी तल्लक कराची के बिजनेस से है, उनका बहुत लीडिंग माशाल्लाह एक नाम है और हमें उन पर फ़ख्र है। देखिए बात ये है, जो चीज़ अभी 3.9% की बात हो रही है ना, बजाय कि हम उसको डिबेट करें या डिफ़र करें, ये तो हमारे इदारों ने बताना है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने या जो बाकी सारे हमारे हुकूमत के, देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें नज़र आ रहा है बाज़ारों में एक्टिविटी नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको अपनी फिगर बताऊँगा हुकूमत की, जो मैं देखना बजाय कि हम कहें नहीं जी कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पीटीआई से कहा जाए नहीं जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें रियलिस्टिक, क्योंकि बच्चे भी हमारे सारे यंगस्टर्स भी देख रहे हैं ना प्रोग्रामों को, तो हमें सही पिक्चर देना चाहिए। देखिए पिछले 3 साल से पीटीआई है, खुद उनकी अपनी फिगर्स हैं, एक साल तो नेगेटिव ग्रोथ हुई, एक साल 1.5% हुई, इस साल 3.9% भी ठीक है, जो कह रहे हैं उसको उसी तरह ले लेते हैं, तो कुल मिला के 3 सालों में 5.4% ग्रोथ हुई है, जो कि 3 साल की एवरेज 1.7% बनती है। अब 2% तो आपकी पॉपुलेशन, कम से कम 2%, मोर देन दैट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो इन 3 सालों में नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला किसी को पर कैपिटा।
اب میں آپ کو فگر دیتا ہوں، تھوڑی سی آپ توجہ کیجیے. ہم گروتھوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی فرق ہو تو کوئی بھی یہ بتائے نا. مثلا ویتنام میرے سامنے ہے، انہوں نے یہ جو ترقی کی ہے نا 390%، 3 سالوں میں 30 سالوں میں لاسٹ 30 ایئر ویتنام 390% گروتھ کی ہے 30 ایئرز میں. انڈیا نے 240%، 260% گروتھ کی ہے. یہ میں فگرز دے رہا ہوں جو بنگلہ دیش نے 30 سال میں 210% گروتھ کی ہے، اور ہماری گروتھ 30 سال میں 60% ہے. انڈیا 30 سال پہلے ہم سے 4 گنا اکانومی تھی انڈیا. آج ہماری ٹوٹل جی ڈی پی 290 ارب ڈالر ہے اور انڈیا کی 3000 ارب ڈالر ہو گئی ہے. یعنی انڈیا 10.5 گنا ہو گیا ہے، 4 گنا سے ہم سے 10.5 گنا ہو گیا انڈیا کی. کیونکہ عقیل کریم صاحب تو لیڈنگ ہمارے سٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں. یہ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کا سٹاک ایکسچینج کی کیپٹل ہوا کرتا تھا 100 ارب ڈالر، آج 50 ارب ڈالر ہو گیا ہے کیپٹل جو ہمارے فارمیشن ہے. اور انڈیا کا 3000 ارب ڈالر ہے. 3000 انڈیا کا 60 گنا، 60 ٹائمز پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. ہم سب کو رائٹ. پھر پاپولیشن گروتھ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، تو پر کیپٹا آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. اچھا مجھے رائٹ، میں آتی ہوں اس پہ. میں ذرا چاندیو صاحب یہ بتائیے گا، یہ آپ نے کیسر شیخ صاحب کی بھی بات سن لی، عقیل جی مکمل کر لیجئے. جی فرمائیے. میرے سے کہہ رہے ہیں جی. ہیلو جی شیخ صاحب مکمل کر لیجئے بات. ہاں میں تو ایک فکرہ یہ کہہ رہا تھا، سب چیزوں کا انڈیکس جو ہے نا آج دنیا نے UNDP نے ایک نکالا ہے. ہم بجائے کہ آپس میں اختلاف کرتے رہے، UNDP نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نکالا ہے. اور وہ میرے بڑے دیرینہ دوست تھے ڈاکٹر محبوب الحق، پاکستان کے فائنانس منسٹر تھے. انہی کے نام سے میئر کیا جاتا ہے دنیا میں گروتھ کس ملک نے آگے بڑھے ہیں. ہم کو یہ 157 میں سے 106 یا 107 نمبر پہ رہ گئے ہیں. ہم تو کچھ نہیں، بہت کچھ کرنا چاہیے. اگر دیگر ممالک کے ساتھ موازنہ کر لیں تو پاکستان کے حوالے سے معیشت کی جو گروتھ ہے وہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتی ہے. چاندیو صاحب یہ دونوں کا موقف بھی آگے. آج وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں وہ حیران و پریشان اسی وجہ سے ہیں کہ کیسے کر لیا کرونا کے باوجود، کیسے اتنی گروتھ ہو گئی معیشت میں. پہلی بات تو میں خوش ہوں کہ ہوئی. اگر پاکستان کی بہتری ہو جائے کسی بھی طور پہ، لوگوں کی پریشانیاں کم ہو تو میں خوش ہوں. لیکن جہاں تک ان کے معاشی ترقی کا سوال ہے اور خوشحالی آنے کا، اس سے مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں خوشحالی نہیں آئی؟ کوئی کہاں ہے. تو پھر اعداد و شمار کیسے اچھے ہو جاتے ہیں؟ میں 10 لوگوں کے سن چکا ہوں ٹی وی پہ، اخباروں میں، وہ کہتے ہیں سب جھوٹے اعداد و شمار ہے. لیکن میں بھی حکومت اتنی بڑی چیز کو، ڈاکٹر حفیظ پاشا نے، میں نے پڑھا، یہ لکھا ہوا ہے نام، جی میں نے حفیظ پاشا کو پڑھا ہے، دوسروں کو پڑھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل ہے کیا شہر میں اور بازار میں، زندگیوں میں کیا ہے؟ زندگی میں وہی بھوک و افلاس ہے، وہی بے روزگاری ہے. کہاں کاغذی کو ہم دعوائیں کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے. ہم بہتری نہیں لا سکے. آپ لائے ہوں گے، بہتری آئی نہیں ہے. آپ معاشی کمال کیا ہوگا، کیا ہے، لیکن کمال نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن میں ایک مذاق میں، ہنسی مذاق میں آپ کو بات کہوں، میں نے تب کہا تھا بیان میں کہ وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، پہلے دن ہی وزیر اعظم جیسا بیان نہیں دیا ہے. جس انداز سے حکومتیں آتے ہی لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اس حکومت آتے ہی کیا کہا، میں گاڑیاں بیچوں گا، مرغیاں لائیں گے، انڈا بیچے، کٹے بیچے. لیکن دیکھیں انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا میں کب سے کہہ رہا تھا گھبرانا نہیں ہے. ایسے ہی آپ لوگ گھبرا گئے. وہ کہہ رہے ہیں اچھی ہو گئی اکانومی. ہم نے ایک ہی بات مانی ہے وزیر اعظم کی، ہم گھبرا نہیں رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے گھبرا لیتے نقصان ہوگا. تو ان کی میں دعواؤں پہ نہیں جاتا. اثرات کیا ہیں؟ اثرات پاکستان میں بھوک ہے، اثرات لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں ہے، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اعداد و شمار اگر اچھے ہوئے بھی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ یا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ عام آدمی پہ نہیں آیا ہوگا. میں مانتا ہوں عباسی صاحب، ٹھیک ہے عباسی صاحب، یہ بھی اوبیسلی موقف ہے کہ عوام کی زندگیوں میں کتنی بہتری آئی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں معیشت میں بہتری آ گئی، ابھی آگے اور بہتری آئے گی. اب ہمیں یہ نظر رکھنی ہے کہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے. تو کیا واقعی ہم اس ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں کہ اب IMF کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمیں؟ یہ تو بڑی زبردست خبر ہو جائے گی. باری میرا ٹائم ان کو دے دی. اس دفعہ آپ نے کافی سارے سوال ہیں، مجھے 3-4 باتیں کرنی ہیں. فرمائیے. سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے آخر میں کہا
کہ جی معیشت کا کیا فائدہ ہے, نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا, لوگوں کو چیزیں سستی نہیں مل رہی ہیں. اور وہ دیکھیں ایک مریض ہے جو بالکل خدا نخواستہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے, آپ اس کو ایک دم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مریض اٹھ کے بھاگنا کیوں نہیں شروع ہو گیا, اس کے چہرے پہ لالیاں کیوں نہیں آ گئی. ہم کہہ رہے ہیں اس کا بلڈ پریشر ٹھیک آ رہا ہے, پہلے سے اس کا شوگر لیول ٹھیک آ رہا ہے, اس کی پلس ٹھیک ہو رہی ہے اور پہلے سے ڈبل بہتر ہو رہی ہے, اور اس کی موومنٹ بھی بہتر ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریض اٹھ کے بھاگ کیوں نہیں رہا, آگے سے ایکسرسائز کیوں نہیں کر رہا, لیکن مریض آپ نے مارنے کے قریب لے گئے تھے, آج وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. ہاں ہماری خواہش ہوگی وہ بھاگے دوڑے, لیکن اس کے لیے اس کو بھی ٹائم چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ جو فگرز کی باتیں ہوئی ہیں, ہوٹلز بند, ریسٹورانٹس بند, شاپنگ مالز بند, دکانیں آدھے ٹائم پہ کھلتی ہیں, فیکٹریاں بند, جہاز بند, آپ کے سینما بند. اس کے باوجود اگر معیشت ساری بند ہے, خرید و فروخت کا آدھا کام ہے, اور آپ نے پچھلے سال کے مقابلے میں 4% کر دیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مارک ہے. یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. انڈیا جیسے ملک میں اس وقت پچھلے سال کے جو سال تھا اس میں 8% منفی گروتھ تھی. پھر اگر ہم ان کے مطابق فگر چھپائیں تو لاسٹ ٹائم ہم نے -1.5 ہی ہم نے کہا تھا نا, ہم نے کیوں نہیں پازیٹیو شو کیا. عمران خان کو یہ کہنا کہ جو پوری دنیا میں جن کی مثالیں موجود ہیں اس طرح کے کاموں کی کہ وہ ٹرانسپیرنسی کی انشور کرتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا, تو یہ بات بڑی ہی ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے اور عمران خان اور ہماری مخالفت میں لوگ پاکستان کی بہتری کو غلط پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کیوں گروتھ ہوئی؟ اب آپ نے اگلا سوال کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ ہم ملک کو قرضوں سے نکالیں, تو کیسے نکلے گا؟ دو وجہ ہوتی ہے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو کو بیرونی قرضوں میں ڈالتا ہے, اور ایک بجٹ کا خسارہ جو اندرونی قرضوں میں ڈالتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ان کی جو فرینڈلی حکومت ہے 19.2 ارب ڈالر آخری سال تھا, آج وہ 19 ارب کی بجائے 0 پہ بلکہ سرپلس ہو گیا. اس کا مطلب ہے بیرونی قرضے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بیرونی قرضہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں بریک کا ٹائم آ رہا ہے, میں ڈیلی صاحب کیونکہ ان سے میں نے آخری سوال کرنا ہے, انہوں نے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. میں نے بولنا ہے بول دیں. اچھا تو آپ نہیں بولیں گے کچھ, چانڈیو صاحب کو پورا سیگمنٹ. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اگر کم ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کو باہر سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, خسارہ ہی قرضہ لیتا ہے. اور بجٹ کا خسارہ بھی اس وقت پرائمری سرپلس ہو گیا. صرف جو چانڈیو صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے قرضے لیے تھے ان کی قسطیں واپس کریں. تو پاکستان کی پیریڈ کے قرضے بھی ہماری, میں کیا کروں, قرضے لینے آپ نے جو قرضے لیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دونوں خسارے ہی ختم ہو گئے. غلط بیانی بھی نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کیا آپ نے کتنا قرضہ لیا وہ بتا دو. $19 ارب کا قرضہ جو خسارہ ہے آج وہ سرپلس میں بدل گیا. تو جو قرضے کی بات کریں میں ان کو بتاؤں, آپ کو بھی بتا دوں, وہ چونکہ قرضہ روپوں میں ہے تو جب ڈالر 160 کا ہو جائے گا وہ قرضے کا والیوم بڑھ گیا. ہم نے کوئی اس طرح کی قرضے نہیں لیے, وہی قرضے لیے جو آپ کے قرضوں کی قسطیں واپس کی ہیں. چلیے مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیں, میں ذرا عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. پاکستان کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کے ماننے والوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان بڑی مشکلوں سے کورونا کے باوجود ہے کہ دوستوں خاموش کروانے کے لیے پولیس بھی یہاں کھڑی ہے. کل سے دیکھتے ہیں بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب اوبیسلی پہلے پی ٹی آئی کہتی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آئے دیکھا حالات ایسے آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے, تھوڑا ڈیلے کے ساتھ گئے لیکن گئے. لیکن اب وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی, اب ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے, تو یہ تو پھر بڑا ہی زبردست کام ہو جائے گا. یہ اس میں کتنی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے, اور اگر واقعی ایسا ممکن ہے تو وہ کب تک ممکن ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے جو کہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا, تو اس کی بھی وجوہات ہیں. آپ اٹھا کے اپنے ریزرو دیکھیں, آپ اٹھا کے اپنے ریمیٹنس دیکھیں, آپ ہماری ایکسپورٹ اٹھا کے دیکھیں, تو ہم جو چاہتے تھے وہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی بہت زیادہ بری بات نہیں ہے, کیونکہ جب ہمارے حالات بہت ہی برے تھے تو ہم خود گئے نا آئی ایم ایف کے پاس. اور آئی ایم ایف لوگوں کو ڈسپلن کرتا ہے, سختی اس لیے کرتا ہے کہ آپ پیسے ڈیفیسٹ اپنے نہ بڑھائیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پاور جنریشن میں زیادہ پیسے لگا دیے, پاور کا ہمارے پاس کوئی بائر نہیں ہے, اس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے, اور کیپیسٹی پیمنٹ دینے کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج سچویشن ہے
रोशन डिजिटल अकाउंट में जिस स्पीड से नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी पैसा डाल रहे हैं और लगा रहे हैं और जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, ये सारे इंडिकेटर अब पॉजिटिव हो गए हैं। और मैं ये समझता हूँ अगले 2 साल में पाकिस्तान इस कंडीशन में आ जाएगा कि आपको IMF की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हम अपनी रीपेमेंट भी कर रहे हैं, बहुत बड़े लोन हम उठा भी नहीं रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट रेट भी नीचे आए हैं, जिसकी वजह से हमारी डेट सर्विसिंग भी कम हुई है। और इसी की वजह से हमारा जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है बजट डेफिसिट, आने वाले साल में हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं, उसमें भी हम बेहतरी ला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो सोच रहे हैं ये पॉसिबल है, मैं समझता हूँ ये, लेकिन नेक्स्ट ईयर का हम नहीं कह सकते। ऐसे पोजीशन में पाकिस्तान आ सकता है अगले 2 साल में कि हमें वाकई IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत शुक्रिया अकील करीम डेहरी साहब। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासी मौजूद के हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कैसर अहमद शेख साहब, शहबाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं, ज़रा मैं चाहती हूँ कि पहले उसका वो शॉर्ट भी सुना दें जो कल उन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में बात की है, क्योंकि आप लोगों का माजी में मौक़िफ़ बिल्कुल इससे अलग रहा। कहीं आपने मुफाहमत की, रिकन्सिलिएशन की बात नहीं की, और अब शहबाज शरीफ साहब एक नए उमरानी मुआहदे की बात कर रहे हैं, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने जिक्र किया है, बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। कैसर अहमद शेख साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं, जो माजी में मरियम साहिबा नवाज शरीफ साहब का बयानिया लेकर चली और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं और वो जो कहेंगे, और वो यही चाहते थे कि जी हुकूमत के साथ भी अब किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन की बात ना हो। ये भी कहा गया कि अब हुकूमत को कोई राह फरार नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इदारों के साथ डायलॉग की बात नहीं की। तमाम उन चीज़ों के ऑपोजिट बात अब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों की पार्टी में तो बहुत वाज़े 2 राय और 2 दराड़े जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं। सादिया, देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन से ही चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की। कई मेरे प्रोग्राम हैं जिसमें हमने उनको, देखिए, जब तक रिकन्सिलिएशन नहीं होगी मामले आगे नहीं। मुल्क जैसे मैंने आपने जिक्र किया कि इंडिया जो है वो 30 साल में 260% बढ़ा है और हमने 60% GDP बढ़ी है। तो बात ये हो रही है कि जब तक, और हमेशा यही बात हुई है, मैं नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं शहबाज शरीफ साहब के, और आज उन्होंने ये बहुत अच्छी बात, मैं उनको इंडोर्स करता हूँ। देखिए, इदारों को दुनिया के तमाम ममालिक में सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर चलना पड़ता है। आपकी बात को मैं डिनाई नहीं कर रही, आप जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की, कई दफा की, बिल्कुल कही, माजी में कही, बट मेरा सवाल यह है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात मरियम साहिबा करती रही ना। उन्होंने तो कहा कि भाई इस हुकूमत, जिस तरह बहुत सारी कानून साजी के मामला थे उस पर भी कहा कि अब कोऑपरेट नहीं करेंगे हम इनके साथ, नेशनल असेंबली में और सेनेट में, पार्लियामान में कोऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल बाहर दूसरी बात कर रहे हैं, तो फिर किसकी चलेगी? 2 जो मैं कह रही हूँ कि वाजे अलग अलग ओपिनियन सामने आ गई। मैं आपको बताऊं, मैं आज ही इस्लामाबाद से आया हूं, सेशन हो रहा है हमारा। मैंने बहुत से अपने मेंबरों से, अपने कोलीग से बात की है। 80% लोग बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के, मैं MNAs की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी में इस मैटर को डिबेट कभी किया ही नहीं गया। वो ठीक है, उनका अपना राय है। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब ये कहा कि मैं उनके, बहुत बड़ी बात की, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी के 80% लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं। नहीं, मैं अथॉरिटी से कह रहा हूं कि मुल्क में झगड़े की पॉलिटिक्स से के खिलाफ हैं, मफाहमत की पॉलिटिक्स चाहते हैं, तरक्की की ये लड़ाई झगड़े पहले दिन से शुरू कहां से हुआ? हुकूमत ने, हम तो उनको समझाते रहे, चोर डाकू। देखिए, मुल्क सबका है, हम सारे मुल्क, अच्छा चलो, जो भी इलेक्ट होते हैं वो लोग उनको इलेक्ट करते हैं और सिंसियर हैं। अगर हम उनको चोर डाकू ही कहते रहेंगे तो, और ये आज जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, ये मैं उसको बिल्कुल सराहता हूँ। यही एक तरीका है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है, हम लोग बहुत। तो मरियम साहबा ने जो बातें की थी माजी में, फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है ना? उनको तो आपकी पार्टी के, आपने खुद ही कहा कि 80% लोग मानते ही नहीं। ये नहीं कहता,
نہیں ان کو کنونس کریں, ان کو بھی ہم کنونس کریں گے. ہم اپنا پوائنٹ آف, دیکھیے سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ہمارے عقیل کریم ڈیڈی, میرے دوست. ابھی ان کو پتا ہے کہ میں کراچی چیمبر کے الیکشن لڑتا رہا اور ہائیسٹ نمبر آف ووٹ لیتا رہا. وہاں سے جا کے میں چنیوٹ میں کیوں اس فورم پہ گیا کہ ملک کے آگے ہم جو طریقہ کار ہے وہ ملک کو آگے لے کے بڑھے. اور جب تک ہم باہر سے فائنانس منسٹر لاتے ہیں, میں ابھی آپ کے ساتھ ہی صداقت علی عباسی بیٹھے ہیں نا, آپ کا نقطہ آ گیا, آج نہیں, ٹھیک ہے شیخ صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. میں چانیو صاحب پھر تو بات کلیئر ہو گئی, یعنی بلاول صاحب نے بھی جب کہا تھا, میں یہ نہیں میرا بھائی میرے سادیہ ایک لفظ ہی بولنا ہے. میں نے کہا کہ صداقت علی عباسی جیسے بندے جب صداقت علی عباسی جیسے بندے موجود ہوتے ہیں, آپ باہر سے فائنانس منسٹر لاتے ہیں, ہر ایک بھائی یہ لوگوں کو جواب دے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا آج نہیں کہہ رہا, ان کے سامنے نہیں کہہ رہا, کل یہ موجود تھے فائنانس کمیٹی کے ہمارے ممبر تھے. کام کر دیا آپ نے, پوچھیے نا, اپوزیشن نے تعریف کر دی, اب میٹنگ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں اسمبلی کے لوگوں کو لاؤ بھائی, اسمبلی کے لوگوں کو لاؤ. یہ بتائیے کہ پھر تو یہ جس طرح شیخ صاحب نے بڑی بات کر دی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے سارا حوالہ دیا کہ پارٹی کے 80% لوگ شہباز شریف کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو پھر تو بلاول صاحب کا موقف ٹھیک تھا جب انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کسی بات پہ مریم صاحبہ کو جواب دے ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو وہاں پہ پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ بیٹھ کے سیاست پر کر رہے تھے, اب تو شہباز شریف کے ساتھ پر کریں آپ. دو باتیں, ایک بات تو مریم بی بی کے لیے جو صاحب نے کہا, ہم ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں, ہم نے آج بھی عزت تو ہم ملک کی ایسی کرتے, لیکن سیاسی موقف ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ چلتے بھی رہے. ہمیں طرز بھی سننی پڑی کہ پیچھے چل رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. ایک وسیع مفاد جمہوریت کا تھا, لیکن انہوں نے جب راستے خود الگ کیے, نوٹس جاری کیے, پھر بلاول صاحب پر بیانات دیے اور بہت کچھ کہا ہے. ابھی میں کیونکہ تلخیاں بڑھانے کا قائل نہیں ہوں, مریم بی بی کو جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ بھی کہا. پھر انہوں نے تو کہا, پر ان کے جو وزیر رہ چکے ہیں وہ بھی, خاقان صاحب, حسن اقبال صاحب, ذرا دیکھو تو صحیح غور کی بات, تو جو مرے پھر رہے ہیں, جو مارے پھرتے ہیں صلح کے لیے, وہ بھی چلو. وہ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی واپس آئی پی ڈی ایم میں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. ہمیں ضرورت کہاں ہے جانے کی؟ میں تو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم بے معنی ہو جائے گا. شہباز شریف کی اور مولانا صاحب کی میٹنگ بھی چل رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں. اب پہلی بات تو شہباز شریف جب بات اپنی چلائے گا تو یہ کہاں جائے گا خاقان عباسی درویش, کہاں جائے گا حسن اقبال؟ ہماری تو بعد کی بات ہے, پہلے تو شہباز شریف صاحب کو جواب. مریم صاحبہ جو ہیں شاید خاقان عباسی کے موقف کے ساتھ ہیں, ان کی حمایت کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, شروع دن سے نون لیگ میں دو موقف ہیں, دو باتیں سوچے ہیں, دونوں سوچیں ساتھ چل رہی ہیں, اور وہ انہوں نے ٹیکنیکلی ایک کام کیا ہے. اس کی فضا بن رہی ہے یا اس کی بن رہی ہے؟ ایک بات بتائیں, یہ بات جو ہے یہ پی ٹی آئی کہا کرتی تھی کہ وہ نون میں سے شین نکلے گی, اور پھر کہا کہ جی شین میں سے مریم الگ میم الگ, تو آپ لوگوں کی جب بات چیت ہو رہی تھی تو آپ لوگوں کو پتا تھا کہ جی میم سے بات کرنی ہے کہ شین سے بات کرنی ہے, کس کا موقف بھاری ہے؟ ہم نے تو واضح موقف رکھا, اپنے سامنے رکھا, جس کو بھی اختلاف ہوا, خاقان صاحب کو بھی ہوا, حسن اقبال کو بھی اختلاف, بہت سارے لوگ تھے ان کو نہیں ہوا اختلاف. ہم حقیقت پسندی کی بات, لیکن نوٹس دینا مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے جان بوجھ کے, حسن اقبال نے بڑا زور شور سے اور خاقان صاحب نے کہا نوٹس سب کی ملازم ہے آپ کے, صحیح ہے, ہم کو تنخواہ لیتے ہیں آپ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نوٹس جو پھاڑا تھا اس کو پہلے جوڑیں, پڑھیں, اس کا جواب دیں, پھر بات ہوگی. ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, شاید خاقان عباسی کے بیان کی اور ان چیزوں کی چانیو صاحب کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو عباسی صاحب کی طرف بھی جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عباسی صاحب, اب شہباز شریف صاحب نے, آپ نے دیکھ لیا کیسے شیخ صاحب نے کہا 80% ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اب شہباز شریف جو بات کر رہے ہیں
اور واقعی اگر ملک کے فائدے میں تو غور کریں اس پہ. ریکنسیلیشن کی بات ہے, نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات ہے. آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں, بات کرنے میں؟ اپوزیشن لیڈر تو وہی ہیں قومی اسمبلی میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل نیا سوشل کانٹریکٹ, عمرانی معاہدہ, جو اس کو اردو انگریزی جو مرضی بول رہے ہیں, اس کا بیسٹ فورم ہے پارلیمان. آئیں, سب سے پہلی بات ہے آپ ووٹ کو عزت دیں. آپ آ کے الیکٹرل ریفارم کے لیے ہماری تجویز, ہم کہہ رہے ہیں ووٹنگ مشین پہ آئیں, اس پہ آئیں. الیکشن کیسے کرنا اس پہ آئیں. اکانومی میں آپ نے برباد کیا, ہم نے ٹھیک کیا. آپ بتا دیں کہ ہم نے جو ٹھیک کیا ہے اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں. شہباز وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو پہلی اپنی تقریر میں ہی کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کریں. انہوں نے کہا تھا مساق معیشت کریں. شام کو مریم نے کہا تھا یہ مذاق معیشت, آپ کو شاید یاد نہیں ہے. تو وہ ان کے گھر میں سمجھ آ گئی نا کہ مریم صاحبہ کے تو وہ نہیں ساتھ کھڑے ہوئے لوگ. بیٹ کو آپ کھیلتے ہیں نا, ایک انقلابی ہے اور ایک مفاہمتی ہے, اور وہ کبھی ایک آگے آتا ہے, کبھی ایک. پیپلز پارٹی کو وہ 2 دفعہ فراڈ کر چکے ہیں. آگے آتا ہے ایک, دوسرا خط لکھتا ہے, تیسرا جا کے ان کو کھانا کھلاتا ہے, تیسرا اس کو دھمکی دیتا ہے. یہ تو ان کی سیاست ہے, میرا خیال ہے دے اسٹینڈ ایکسپوزڈ. اگر ان کا کوئی عمرانی معاہدے کی بات ہے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. آئیں سوشل کانٹریکٹ کے لیے پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی میں بیٹھ جائیں, کوئی اسپیشل کمیٹی بنا لیتے ہیں. آپ کے کون سے ذریع خیالات ہیں اس ملک کو چلانے کے جو آپ 30 سال نہیں چلا سکے اور ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ آج آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آ جائے, کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. باقی کسی نواز شریف کے پاؤں پکڑیں یا اس کے گوڑے پکڑیں, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کے گھر کی بات ہے. نواز شریف از irrelevant بیکاز وہ تو وہ ہیں ڈسکوالیفائڈ ہیں. دوسری بات یہ سیاست میں وہ شیر بنے پھرتے ہیں. وہ آئے نا, واپس آئے نا. پی ایم ایل این میں یعنی آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے اپوزیشن لیڈر وہ ہیں تو شہباز شریف صاحب کی ہی چلے گی. اب لیکن وہ مریم صاحبہ جو مرضی کہیں, ان کے ساتھ شاید خاقان عباسی کھڑے ہوں, احسن اقبال کھڑے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فراڈ کر رہے ہیں, یہ آپ کی ہمیں آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. یہ اندر سے ایک ہے, یہ صرف ڈرامہ ہے, 2 بیانیے کہ جس ایک آ کے دھمکی لگائے, دوسرا شام کو جا کے آپ کہتے ہیں اندر سے ایک ہیں, وہ شیخ رشید کچھ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں الگ الگ ہیں. آپ سنیں, آپ نواز شریف کے کون ہیں ترجمان زبیر, وہ کیا کہتے ہیں ہماری فلاں جگہ راضی نامہ ہو گیا, شام کو رات کو وہ ملتے ہیں, دن کو یہ نام لے کے پکارتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے یہ منافقت کر رہے ہیں. ہمیں یہ ضرور ہے کہ ان کے گھروں میں جھگڑا ہے. ایک چاہتے ہیں کہ شہباز شریف رہیں اگلی نسل, اور وہ مریم بننا چاہتی ہے, مریم اور حمزہ. اچھا اس پہ بھی ذرا سنا دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے دونوں کے حوالے سے سوال ان سے کیا گیا تھا, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا. اور گرومنگ کی ضرورت ہے انہوں نے کہا مریم صاحبہ کو, اور ان کے والد بیٹھے ہیں ان کو گروم کریں گے. سوال مریم صاحبہ کا تھا تو حمزہ شہباز شریف کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. یہ بھی یاد کرا دیا کہ وہ 21 مہینے جیل کاٹ کے آئے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب. اس پہ ذرا شیخ صاحب ذرا بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پہ آپ کی پارٹی میں کیا اوپینین آتا ہے؟ دیکھیں پنجاب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حمزہ صاحب ہی ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں. پیپلز پارٹی نے تو آپ کو یہاں تک آفر کیا تھا کہ بھئی ان کو آپ بنا دیں سی ایم, وہاں پہ لے آئیں تحریک عدم اعتماد, آپ ہی لوگ نہیں مانے. اور مریم صاحبہ تو پارلیمنٹ سے بالکل باہر ہیں, اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. تو اس وقت پھر جو حمزہ صاحب کہیں گے پنجاب میں اور شہباز شریف صاحب کہیں گے وفاق میں, وہی بات پی ایم ایل این کی رائے ہے. دیکھیے بڑی کلیئر ہے, میاں نواز شریف جو ہے وہ شروع سے ہی اصل ہمارے مین دیکھیں نا انہی کی بات چلتی ہے, ان کا فائنل اوپینین ہوتا ہے. لیکن ان کو کنونس, دیکھیں پارٹی کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب اپنا اپنا پوائنٹ دیں, اپنی اپنی رائے دیں. میں نے یہ کہا کہ میجارٹی اور پارلیمنٹ کی پالیٹکس ہونی چاہیے. دیکھیں باہر والے ہیں اپنی جگہ پہ, میاں شہباز شریف صاحب نے صحیح کہا, ان کا رائٹ ہے وہ کریں جو پالیٹکس. لیکن میں آپ کو پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہا تھا کہ جو الیکٹڈ ممبر ہیں ان میں سے واسٹ میجارٹی, اور میں بڑے ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ چاہتے ہیں اس کا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے, میاں نواز شریف کا سب ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہماری میٹنگ بھی بہت کم ہوئی ہے ہماری پارٹی میں. اب جو پارٹی دیکھیں شیخ صاحب, لیکن جب آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی جب آپ یہ جملہ اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں گے, ان کو کنونس کریں گے, جو کہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جو 80% لوگ آپ کی پارٹی کے ہیں وہ نواز شریف کے اس موقف کے حامی نہیں ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ بھئی جائیں, ان کو منائیں, ان کو کنونس کریں, جو شہباز شریف بات کر رہے ہیں. میں تو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں, میں نے تو ہر ایک سے بات کی ہے, میں اپنے ممبران سے بڑے تھریڈ بیئر, میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں اسلام آباد سے, بڑی تفصیل سے میں نے بات کی ہے. دیکھیے لوگ اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس, وہ ہماری پارٹی جو ہے نا مسلم لیگ, یہ رہی ہی نہیں ہے پہلے دن سے احتجاج کی. ہم تو ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہیں, اور باقی یہ جو
صداقت نے بات کی، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. 3 سال میں میں نے کہا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ترقی کرنے پہ، ملک کے ڈیولپمنٹ کرنے پہ جو کام جیسے جن کا ذکر کیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں کیا، جو دکھتا ہے اور جس پہ ووٹ بھی چلیں پڑ جاتے ہیں پنجاب میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت کی سیاست والی ہماری پارٹی ہے ہی نہیں، کنفرنٹیشن والی پارٹی ہے ہی نہیں، ہم تو ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہیں. تو مریم صاحبہ تو اتنا عرصہ وہاں پہ کچھ اور موقف لے کر چلتی رہی ہیں. دیکھیے موقف تو جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ ہر ایک کا رائٹ ہے سیاست کرنا، لیکن میں تو آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. دیکھیے صداقت کا مسئلہ بات یہ ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے فیگرز کے مطابق 3 سال میں 3.5% گروتھ ہوئی ہے، 4% کل ملا کے. تینوں سالوں کو ملا لے، 1 سال نیگیٹو ہوئی، 1 سال 1.5% ہوئی، 1 سال یہ کہتے ہیں 3.9 مان لیتے ہیں. کل ملا کے جب آپ 1.7 ایوریج کریں گے 3 سالوں میں اور 2% آبادی بڑھ رہی ہے، تو آپ نے کیا دیا ہے؟ یہ تو ان کی فگرز ہے، میں اپنی فگرز دے ہی نہیں رہا. بات کو جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے نا، ہم ہر کوئی آ کے کہے گا نہیں جی میں سچا ہوں. بھائی جو حقیقت ہے، ہم ساری فگرز مانتے ہیں، سارے اداروں کو مانتے ہیں، ہم عدالتوں کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی، اور لیکن بات ہم پارٹی کے اندر کنونس کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ پارٹی کی میٹنگ ہی بہت کم ہوئی ہے ان دنوں میں. صحیح ہے آپ کا نقطہ. اس میٹر میں میٹنگ نہیں، وہ مزاحمت کی جب پارٹی ہے ہی نہیں، تو آپ لوگ کیا سوچ کے پی ڈی ایم میں چلے گئے تھے کہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے، احتجاج بھی کریں گے، حکومت کو باہر بھیج دیں گے؟ میرا بیان ریکارڈ پر ہے کہ پہلی بار نواز شریف صاحب نے آ کر مسلم لیگ کو سیاسی پارٹی کی شکل دی تھی. یہ تو سیاسی پارٹی ہی نہیں تھی، یہ تو منتشر لوگ تھے جن کو جو بھی حکمران آتا تھا اپنے ساتھ چلاتا تھا. لیکن میں ایک اور نئی سی بات آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے کیسر صاحب نے بھی، اور ہمارا یہ تو امتیاز ہے پیپلز پارٹی کا، ہم وقت سے پہلے بات کر دیتے ہیں. ہم نے حمزہ صاحب کی پہلے بات کر دی تھی، انہوں نے اب پہلے بتا دیا، ہمیں پتا ہوتا ہے کیا سوچ رہے ہیں. اب انہوں نے اب بات کی ہے، انہوں نے تو سیاست کا دھارا ہی تبدیل کر دیا شہباز شریف صاحب کے بیان نے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کئی بار کر دیتے ہیں، ہمیں گالیاں دے کر، ہمیں پیٹ پاڑ کر، پھر ہمیں دعوتیں دیتے ہیں. اداروں کے ساتھ بھی کوئی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، یہ چل ہی نہیں سکتے، ایک دن بھی اختلاف نہیں کر سکتے. زبیر صاحب ہیں میرے اچھے مہربان ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، بغلے بجا رہے تھے، او جی ہماری صلح ہو گئی ہے، او جی ہماری بابا کس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے؟ مریم صاحبہ کو سناؤ کس کے ساتھ صلح، کس کے صلح پر آپ ڈھول بجا رہے ہو؟ یہ ہے ہی ادھر ہی کی مٹی ہے، جو خواہ مخواہ کبھی جالب پڑ رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں. آپ کو کیوں نہیں پتا چلا؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں، آپ لوگ جا کے بیٹھ گئے، پی ڈی ایم میں بھی آپ لوگوں نے مان بھی لیا کہ احتجاج بھی ہوں گے، لانگ مارچ ہوگی، اور قبول تو کیا برائی ہے قبول کرنے میں، ہم قبول کر رہے ہیں. ایک دن بھی ہم نے ان کو چیخ گویرا سمجھ کر ان کو قبول نہیں کیا ہے. ہم نے ایک دن بھی ان کو فیڈرل کاسٹو نہیں سمجھنا ہے. ہم نے سمجھا پاکستان کی مروج سیاست میں بھی رہ کر اگر کوئی تبدیلی بہتر آ سکتے ہیں تو جمہوریت کے مفاد کے لیے ہر آدمی سے بات کرنی چاہیے، ہر سیکٹر سے بات کرنی چاہیے. اس لحاظ سے باقی ہم تو جب مریم صاحبہ کا بھی ایک آپ کو یاد ہوگا انٹرویو میں یہ بیان آ گیا تھا کہ چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے کر لے یہ حکومت، تو پیپلز پارٹی کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کنفرنٹیشن شاید وہ بھی چاہتی ضرور ہوں گی لیکن کر نہیں سکتی. میں اپنی قیادت سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں میری قیادت میرے سے کئی گنا زیادہ پہلے حالات کو سوچتی ہے. لیکن مسلک کے لیڈر کے طور پر ایسے تو بول رہے تھے کہ جناب ان پہ کیا بھروسہ کرنے کا ہے، یہ ان کو آج کوئی پکارے گا یہ چلے جائیں گے. زبیر صاحب کا بیان آ گیا، ابھی تو انہوں نے حلیہ تبدیل کر دیا. ابھی کا بیانیہ مریم صاحبہ کا بیانیہ، یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو کوئی بیانیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے عباسی صاحب، بلانے والے ہیں وہ جانے والے ہیں. شہباز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، انہوں نے 3 دفعہ تو کل انٹرویو میں ان کو اسٹیٹس بینک جا کے انہوں نے کہا کہ جی پاؤں بھی پکڑ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹس بینک کا تو کام ہے پھر ملک میں آ کے اسٹرگل کرتا ہے نا، ملک میں آ کے جدوجہد کرتا ہے، پھر باہر بیٹھ کے تو نہیں ہوتی. یہی بات میں نے جب کہا تھا کہ یہ دونوں بھائی ایک ہی ہیں، تو شہباز شریف کو نہیں پتا کہ اگر نواز شریف صاحب نے سیاست کرنی ہے تو ملک میں آئے چلیں. اس وقت وہ بیمار ہو گئے تھے، ہم سب نے مان لیا تھا، میڈیا کے بھی آنکھوں میں بڑے آنسو آ گئے تھے، پیپلز پارٹی کو بھی بڑی ہمدردی ہو گئی تھی، ہمیں بھی بڑی ہمدردی ہو گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان کو کچھ نہ ہو. سب پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ بہانہ کر کے گئے تھے. آپ لوگوں نے جو واپس ان کو لانے کے اقدامات کر رہے تھے، کے لیے ہم تو ان کو جو بھی طریقہ کریں گے، لیکن کیا کوئی ایسا لیڈر جو ہمیشہ وقت آئے کبھی جدہ بھاگ جائے، سرور پیلس بھاگ جائے، لنڈن بھاگ جائے،
وہ سیاست کر سکتا ہے. اسی لیے ان کو شاید پتہ ہے کہ عمران خان کی جو سیاسی گرپ ہے وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ان کا اسی میں عافیت ہے وہ چھپ چھپا کے گزارا کریں, اور کبھی کوئی ان کے فیوریبل حالات آئیں تو شہباز شریف صاحب باہر جانے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو سارے وہ مریم صاحب کہہ رہی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی بھاگتے آئے, ہم راتوں رات ان کو پکڑ لیا, ورنہ وہ تو نکل گئے تھے پتلی گلی سے. پیپلز پارٹی والوں کو وہ پورا 6 مہینے ان کو چکر دیتے رہے, آج ہم انقلاب لے کے آئے. ریکارڈ ہے نا, وہ آ جاتے ہیں واپس. نہیں, وہ آئے تھے, وہ کورونا ان کا خیال تھا کہ کورونا مس مینج ہوگا, خدا نہ خواستہ یہاں بڑے حالات خراب ہو گئے, وہ ہیرو بن کے وہی اپنے پرانے جو ہے نا وہ لانگ بوٹ پہن کے آ جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے, ان کو سب کو سمجھ آ گیا, پارٹی کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ آئندہ آنے والا مستقبل پی ٹی آئی کا, لہذا یہ بچ بٹا کے اپنی گیم میں کر رہے ہیں. اچھا نہیں, وہ ان کو نہیں سمجھ رہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا تو یہ تو چلیں پارٹی رہے گی, وہ پنجاب کی جی ٹی روڈ کی پارٹی رہے گی, مستقبل تو پی ٹی آئی کا ہے. کرنے کے لیے that's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے, خدا حافظ.